अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हस्ब मामूल इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं कुछ करना चाह रहा था कि बांग्लादेश ढाका में बे ऑफ बंगाल कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कशंस हुई उसका कुछ अहवाल पेश करूं, और उसका बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ था नए आलमी निज़ाम के साथ, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बल्कि उसको ये कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर, यानी एक ऐसा माहौल जिसमें जमहूरी आज़ादियाँ कम हो रही हैं, हुकूक़ इंसानी मुसलसल ख़तरे में हैं, रूल ऑफ़ लॉ जिसको कहते हैं, यानी कानून की अमलदारी, उस पे अमल कम से कम हो रहा है, और छोटे ममालिक ख़ास तौर पे वो मुसलसल निशाने पे हैं। बैन-अल-अक़वामी जो कार्टेल्स हैं, उमरा हैं, और उनके फिर सहूलतकार, उनके जो इन छोटे मुल्कों में हैं उनके सहूलतकार, उसको उन मुल्कों की अशराफिया भी कहते हैं, कुछ लोग उन्हें बदमाशिया कहते हैं। लेकिन हमारे आज का बहरहाल मौजू बराह रास्त बे ऑफ बंगाल कन्वर्सेशन नहीं है, बल्कि इस अज़ीम ममलिकत में क्या हो रहा है इसके हवाले से IMF की रिपोर्ट, बहुत आपने उसकी बाज़गश सुनी होगी, उसकी गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, और करप्शन के ऊपर जो असेसमेंट उन्होंने पाकिस्तान की पेश की है। यानी बहुत सारी बातें आप सुन चुके होंगे, और मज़े की ये बात है, उस पर हमने डॉक्टर ज़ुबैर के साथ गुफ्तगू की, और उसमें भी हम आखिर में हमने यही कहा था कि तजावीज़ तो बड़ी अच्छी हैं, रिपोर्ट में बड़ी ज़बरदस्त बातें उजागर की गई हैं, लेकिन क्या इस पे वही लोग अमल दरामद कर सकेंगे जो कि इन तमाम मसाइल के जिनका पाकिस्तान के अवाम को सामना है ज़िम्मेदार हैं। तो IMF की जो तवील रिपोर्ट है वो सब ने पढ़ी भी नहीं है, लेकिन उसके कुछ हिस्से अब सामने आते चले जा रहे हैं, और एक ताज़ा तरीन इस हवाले से डॉन अखबार में एक रिपोर्ट आई है, और उसमें एक पहलू उजागर किया गया, और वो पहलू है कि सिंगल ट्रेजरी अकाउंट, यानी पाकिस्तान के जितने भी हुकूमत पाकिस्तान के जितने मामलात हैं वो तमाम रकूम एक अकाउंट में जानी चाहिए, सिंगल ट्रेजरी अकाउंट, या ताकि उसमें जो टैक्स दहंदगान हैं, जो पाकिस्तान की रियासती जो आमदनी है उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। और इस रिपोर्ट में जो उमूर बार बार जिनका ज़िक्र आया, उसमें यह था कि किस तरह तरक्याती फ़ंड्स बग़ैर एहतसाब के इस्तेमाल करते हैं हमारे हुकूमत साज, हमारे कानून साज, यानी हमारे अवामी नुमाइंदे, चाहे वो सूबाई असम्बलियों के हैं, चाहे कौमी असम्बली के हैं या सेनेट के हैं। फिर खुसूसी एलोकेशंस, खुसूसी फ़ंड्स जो कि वक्तन फ़वक्तन कभी वज़ीर आज़म, कभी हमारे सदर, उनको सवाबदीदी इख्तियारात भी कुछ हासिल हैं, वो एलोकेट करते रहते हैं खुसूसी फ़ंड्स। फिर इसी में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का भी ज़िक्र आया। एनर्जी सेक्टर के हवाले से भी एक लिहाज से चार्ज शीट है इस IMF की रिपोर्ट में। और एक और इशू जो इस हवाले से अभी मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है एक्सटेंशंस का, यानी आपके ओहदे की मायाद में एक्सटेंशन, कि किस तरह सिर्फ सदर तो खैर एक्सटेंशन नहीं लेते, उनका दूसरी दफ़ा टर्म होती है, या हमारी फ़ौज के सरबरा आम तौर पे, या फिर हमारे वफाकी सेक्रेटरीज़ जो होते हैं उनकी एक्सटेंशन हो जाती है साल 2-3 साल के लिए। कि किस तरह कुछ सरकारी इदारे हैं वहाँ पे एक्सटेंशंस के बलबूते पे लोग 10-10, 15-15 साल से अपने ओहदों पर बराजमान हैं और उन्हें कोई हिला नहीं सकता। सिंध में मिसाल के तौर पे एक एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसर वज़ीर हैं, जो कि बड़ी ख़ूबसूरत इस लिहाज से बात है कि एक शख्स है और एक्साइज एंड टैक्सेशन यानी जो ख़जाना है सिंध हुकूमत का, वो उस शख्स के पास है, और उसको गुज़िश्ता 15 साल में, कम से कम 15 साल में कोई हिला ही नहीं सका। यानी मुसलसल वो अपने ओहदे पे कायम और दायम है। शायद सब लोगों को खुश रखते होंगे, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत होगी उनकी कि जिसके बायस उन्हें इस ओहदे से हटाने का किसी ने तसव्वुर नहीं किया। अब IMF की जो रिपोर्ट की तरफ जो आते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इदारा जाती एक सिंगल अकाउंट होना चाहिए, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, यानी हुकूमत का एक
بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس میں تمام پیسے آئیں تاکہ پتہ چلے کہ اس میں سے کون سا پیسہ کہاں جا رہا ہے. تو IMF کا یہ کہنا ہے کہ بغیر مرکزی نگرانی کے مختلف اکاؤنٹس میں بکھرے ہوئے جو کیش ہے وہ ایک عدم توازن بھی پیدا کرتی ہے، حکومت کی ترجیحات سے اس کا تعین نہیں ہو پاتا، اور ایک سب سے بڑا انہوں نے جو نقطہ اٹھایا کہ جی قانون ساز یعنی ہمارے ارکان اسمبلی کے کنٹرول میں جو ترقیاتی فنڈز دے دیے جاتے ہیں، آپ کو سنا ہوگا کہ MNA کو 50 کروڑ اور 1 ارب یا کروڑوں روپے کی گرانٹس ان کو ملتی ہیں، جی ہم نے اپنے حلقے میں ترقیاتی کام کروانے ہیں. اب ظاہر ہے یہ فنڈ جب ان لوگوں کے ہاتھوں میں جاتے ہیں تو یہ سرمایہ کاری کے لیے بھی حوصلہ شکنی کا سبب بنتے ہیں، ٹرانسپیرنسی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے، اس سے نگرانی بھی متاثر ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز تو ہیں مختلف شعبوں کو کی جو کرپشن ہے وہ دیکھنے کے لیے، لیکن ہمارے پارلیمانی اراکین ہی ان پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں کا حصہ ہوتے ہیں، تو وہ کیوں کر ایسی رپورٹ کی تائید کریں گے جو مختلف اداروں کی طرف سے آئی ہوتی کہ اس فلاں منصوبے میں کرپشن ہوئی ہے. کیونکہ اگر وہ اس کو انڈورس کرنا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر اپنی کارکردگی پہ ان کا بڑا سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وزارت خزانہ نے بہت عرصہ پہلے، کئی سال پہلے، ایک ادارہ جاتی فریم ورک قائم کیا تھا تاکہ جس طرح ٹیکس سنگل جو ٹریجری سنگل اکاؤنٹ ہے اس کی مناسبت سے معاملات شفاف ہوں، مگر وہ جو ادارہ جاتی فریم ورک ہے وہ کام نہیں کر رہا، ڈس فنکشنل ہوا ہے، غیر فعال ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں وہ غیر فعال ہے. پھر اس کے علاوہ IMF نے SIFC کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس کے کام کاج میں شفافیت، احتساب اور قوانین کی پابندی نہ ہونے کی صورت میں یہ کرپشن اور گورننس کے مسائل کو بڑھا سکتا ہے. اور IMF کی خواہش ہے کہ SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دے، راغب کرے، لیکن اس پہ جو بنیادی ٹرانسپیرنسی کے اصول ہیں، حکومت کاری کے ضابطوں کے احترام کے، وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے. تو اس لحاظ سے SIFC پہ کافی بڑا ایک اعتراض اٹھا ہے. ہم نے پہلے بھی ویلاگز میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں غالب اکثریت جو اس کا سٹاف ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ان کا تعلق مسلح افواج سے ہے. اور جو ٹریجری سنگل اکاؤنٹ کی جو بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی نہ صرف ہمارے قومی نمائندوں کے فنڈز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بلکہ اس کا تعلق بالواسطہ طور پہ یہ شاید مطالبہ ہے کہ تمام پیسے چاہے وہ مسلح افواج کے لیے ہوں، باہر سے آتے ہوں، یا ان کی جو ایلوکیشن ہے وہ ایک فنڈ سے ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کس ادارے کو کتنے پیسے ملے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فوج کے تحت بہت سارے ادارے ہیں، نیشنل لاجسٹک سیل ہے، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ہے، اسپیشل کمیونیکیشنز آرگنائزیشن ہے، بے شمار ٹھیکے ہیں جو کہ سرکاری ہوتے ہیں، لیکن وہ ان اداروں کو مل جاتے ہیں بغیر بڈنگ کے، بغیر کسی مقابلے کے، اور وہ پیسہ پھر جاتا ہے مسلح افواج کا، یا بلکہ جو پاکستان فوج جو ہے ملٹری یا آرمی جس کو کہتے ہیں، اس کے اکاؤنٹس میں چلے جاتے ہیں. اس طرح بہت ساری خدمات ہیں جو کہ پاکستان کی افواج سر انجام دیتی ہیں ملک کے باہر، خاص طور پہ پیس مشنز ہیں. پھر اس طرح کوئی سیکیورٹی کے، جیسے قطر میں جب فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا تو اس میں سیکیورٹی کے فرائض جو ٹھیکہ ایک لحاظ سے وہ پاکستان کی فوج کو ملا تھا. اب یہ اس طرح بھی ایک سوال ایک لا محالہ اس طرف اشارہ جاتا ہے کہ وہ جو تمام پیسے تھے جو سیکیورٹی کا ٹھیکہ تھا قطر میں فٹ بال کپ کے دوران، وہ پیسے کہاں گئے؟ آیا وہ اکاؤنٹ نمبر 1 میں گئے تھے جو حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ ہے، یا پھر وہ ڈائریکٹ فوج کی طرف چلے گئے تھے؟ ریکودک کے معاملات میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک ریکودک سیکیورٹی کمپنی بنائی گئی ہے، اس کے ساتھ پھر بہت سارے کانٹریکٹرز ہوں گے. وہ کانٹریکٹرز کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا ہمیں ابھی یہ معلوم نہیں ہے. لیکن بہرحال IMF کی رپورٹ میں پہلی مرتبہ اس طرح SIFC کے حوالے سے اور ٹریجری سنگل اکاؤنٹس کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا گیا. اب ایک اور جو بڑا ایشو IMF کی رپورٹ میں اٹھا ہے وہ ہے کہ اوگرا آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اور نیپرا نیشنل الیکٹریسٹی پرائس ریگولیشن اتھارٹی کہ اس کے جو ممبرز ہیں جن کی کروڑوں میں تنخواہیں، سالانہ ان کے کئی لاکھ ان کے صرف بورڈ میٹنگز میں
شریک ہونے کی ان کو فیس ملتی ہے. ایک میٹنگ میں 1,00,000-2,00,000 روپے ان کو، بھلے وہ زوم کے ذریعے آن لائن میٹنگ میں بھی کوئی شرکت کر لے تو ان کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں. اور پھر اس کے کئی ممبران ہیں جو کہ میرٹ پر نہیں آتے، تعلقات کی بنیاد پہ منتخب ہوتے ہیں. چیئرمین کی مدت ختم ہونے پر نئے ٹیلنٹ کی تلاش نہیں ہوتی، اور سیاسی وفاداری کے باعث ایک چیئرمین کئی سال تک لگا رہتا ہے. ایک افسر، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ممبر آئل اینڈ ممبر گیس کے عہدے دونوں ایک وقت میں رکھ سکتا ہے. تو یعنی آپ ان کی چاندی ہوتی ہے کہ بھلے وہ ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں اپنی وزارتوں سے، جب ممبر لگ جاتے ہیں آئل یا گیس کے بورڈ میں، تو پھر کئی سال تک وہ اپنے ان عہدوں پر قائم رہتے ہیں. اس طرح یہی وجہ ہے کہ یا تو یہ پھر اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، یا پھر ان کمپنیوں کے جن پہ انہوں نے مانیٹر کا کام کرنا ہوتا ہے. یعنی آئل بورڈ کا ممبر یا گیس بورڈ کا ممبر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے صارفین کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے. لیکن اصل میں تو ایسا نہیں ہوتا. اگر وہ گیس کمپنیاں، وہ آئل کمپنیاں جو کہ براہ راست منافع خوری میں مصروف ہیں، تو وہی پھر بجلی کی قیمتیں، تیل کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں تعین کروانے میں بالواسطہ طور پہ ان لوگوں کے ذریعے، ان بورڈ ممبرز کے ذریعے عمل پیرا ہوتی ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ ہم تو اس وقت فوج کے سربراہ، اس طرح اور بہت سارے جو دوسرے سربراہان ہیں اہم اداروں پہ، ان کی ایکسٹینشن کی بات کریں، لیکن آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی، نیپرا اور جیسے اور بہت سارے مالیاتی ادارے ہیں جہاں پہ ان کے ممبرز کو ایکسٹینشن ملتی رہتی ہے اور کسی نے اس طرف انگلی نہیں اٹھائی. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی معیشت کو اس دہانے تک پہنچایا ہے. یعنی سال سے یہ نظام کا حصہ رہے ہیں، پھر یہ بورڈ کا ممبر بن جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ IMF کی رپورٹ کی صورت میں نکلتا ہے کہ کس طرح معیشت جو ہے وہ آخری دموں پہ ہے، سسک رہی ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے گارنٹیاں جمع کر رکھی ہیں 3.4 خرب ڈالر کی پاور سیکٹر کے لیے. اور سرکولر ڈیٹ جو ہے ایک بڑا بلیک ہول ہے. اس کی IMF کی رپورٹ کے مطابق ہمارے دوست ہیں ارشد عباس صاحب، انہوں نے بھی ایک مضمون میں بھی یہ لکھا ہے کہ سرکولر ڈیٹ یا گردشی قرضہ جو ہے وہ بجلی اور گیس سیکٹر کی بد انتظامی کے باعث، اور اس نے ایک اچھی بھلی قوم کو ایک کشکول والی قوم میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. صرف 3 سال میں بقول ارشد عباسی صاحب کے 1 ٹریلین روپے سے براہ راست 1 ٹریلین روپے سے زیادہ براہ راست بیل آؤٹ پاور یعنی بجلی اور پیٹرولیم ڈویژنز کو دیے گئے ہیں. اور یہ وہ ادارے ہیں جہاں پہ ہر سال قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے باوجود اب یہ دیکھیے کہ یہ لوگ نیپرا میں جو ہیں، یوگرا میں ہیں، ایسی پالیسیاں بنا رہے ہیں کہ عام آدمی پہ بجلی کا بوجھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. عمراں جو کہ سولر سسٹم جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں، انہیں تو ظاہر ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی بجلی کی کاسٹ بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ 10-15-20 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر کے سولر پلانٹ لگا لیتے ہیں، سولر پینلز لگا لیتے ہیں. عام آدمی کے تو ظاہر ہے وہ بس میں نہیں ہے، تو ان کو مجبوراً ان اداروں کی اوگرا، پیمرا، نیپرا، یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے سانپ ہیں، ان کی غلط پالیسیوں کا خمیازہ جو ہے وہ عام لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے. نالائکی کا اور اقربا پروری کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا لیں جو IMF کی رپورٹ میں بھی شاید اس کا ذکر ہے کہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں جس کو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کہتے ہیں، 2024 میں ان کی آمدنی کوئی 13 خرب روپے کے برابر تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی نقصان دکھایا 30 ارب روپے کا. یعنی جو ادارے اتنے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور بڑی بڑی تنخواہیں، کروڑوں میں بعض اوقات ان کی تنخواہیں ہیں، لیکن اس کے آپ دیکھیں وہ بھی نقصان میں جا رہے ہیں. اب IMF کی جو رپورٹ ہے اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جو اصلاحات کی بڑی شدید ضرورت ہے. خصوصی گرانٹس، خفیہ گرانٹس وہ بند کر دیں، اسٹیٹ آن انٹرپرائز کے حوالے سے قانون نافذ کریں، ریگولیٹری اداروں میں سیاسی مداخلت کو کم کریں، توانائی کی قیمتیں حقیقت پسندانہ مقرر کریں، چوری کی سزا دیں.
چاہے کسی کی فیکٹری میں ہو یا رہائش گاہ میں ہو، چور کو سزا ضرور دیں، بھلے کتنا ہی وہ باثر ہو. اور اسی طرح خاص طور پہ جو پاور سیکٹر ہے اس کو شفاف بنایا جائے تاکہ عوام کی زندگی کو آسان بنانے کا کوئی ذریعہ ہو سکے. لیکن بحیثیت مجموعی میرا خیال تھا کہ آپ سے ذکر کریں کہ کس طرح ان سرکاری اداروں کے اندر ایکسٹینشنز اور نئی بھرتیوں کا سلسلہ جاری ہے، تب باوجود اس کے کہ وہ عوام کے لیے سہولت کا ذریعہ بالکل ثابت نہیں ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ.